हमारा जो टॉपिक है वो जिन्नात से रिलेटेड है। हम जिनों की कहानियाँ, जिनों के हवाले से बड़ी दिलचस्पी से वाक़यात सुनते हैं, बड़ी दिलचस्पी से एक दूसरे से बात करते हैं, इस पे कभी कभी बहस भी करते हैं। और अभी मैं मुफ्ती साहब से ये कह रही थी कि आजकल तो ऐसे लगता है कि हर किसी को जिन अपने काबू में करने की या जिन को अपने बस में करने की वो जो एक सोच है या ख्वाहिश है, या लोग कहते हैं कि जी मेरे पास मौक्किल हैं, जिन्नात हैं, जो कुछ भी। तो जिन्नात की जो हकीकत कुरान पाक से हमें ज़ाहिर होती है, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हम इस दुनिया में रहते हैं, बज़ाहिर वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारा उनके साथ रिश्ता क्या है, या रिश्ता या तरीक़ाकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती खुर्रम रहमानी साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, सवाल मैं कर ही चुकी हूँ, जिन्नात कुरान की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। यकीनन एक अहम मौजू ज़रूर है। इसमें सबसे बुनियादी बात है वो सुपरस्टिशंस हैं, वो तवम्मात हैं जो हमारे जहनों के अंदर बग़ैर किसी बुनियाद के मौजूद हैं, और सोसाइटी के अंदर ऐसी बातें प्रिविलेज कर रही हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी। जिन्नात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक मखलूक़ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ख़ल्क़ फ़रमाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया कि ख़लक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व ख़लक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया जी। और जिन्नात को बेधुआं आग से, स्मोकलेस फायर से पैदा किया है। तो ये हकीकत तो है कि ये एक अल्लाह ताला की मखलूक है जिसे अल्लाह ने पैदा फरमाया, और इसका जो ख़ास एसेंस है वो आग। अच्छा, आग के अंदर जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, यानी ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है, येलो भी है, और उसके ऊपर होती सफ़ेद लेयर होती है, वाइट लेयर। तो जिन्नात की जो तख्लीक उस वाइट लेयर से हुई है, इसलिए वो अपनी मौजूदगी का एहसास गर्मी से दिलाते हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आते। तो वो जो हीट हमें महसूस होती है आग के ऊपर, तो वाइट लेयर जो है उससे जिन्नात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अगर किसी और लेयर से पैदा होता, यानी येलो होती, रेड होती, तो अपनी उसी कैफियत में भी नजर आता। क्यों पैदा फरमाया, ये भी अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया। 27वां सिपारा है सूरह ज़ारियात में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अच्छा, पिछली आयत में भी आपने देखा कि सूरह रहमान में इंसान और जिन्नात दोनों का जिक्र आया, पहले इंसान फिर जिन्नात। इस आयत के अंदर भी देखें, एक ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले इंसान फिर जिन्नात का जिक्र फरमाया। यानी ये दोनों जो मखलूक़ात हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, इंसान और जिन्नात, इनके दरमियान सिर्फ तख्लीक का एक फ़र्क है कि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया, जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा फरमाया। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर इनमें मुमासिलत पाई जाती है। वो कैसे कि इंसान भी पैदा होते हैं, जिन्नात भी पैदा होते हैं, इंसान मरते हैं, जिन्नात मरते हैं, इंसानों में शादियाँ होती हैं, जिन्नात में शादियाँ होती हैं, इंसानों के बच्चे होते हैं, जिन्नात के बच्चे होते हैं, इंसान तालीम हासिल करते हैं, जिन्नात भी तालीम हासिल करते हैं, इंसान अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर आते हैं, जिन्नात भी इस बात के मुकल्लफ होते हैं कि अल्लाह को एक माने और अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर आए। जिस तरह इंसानों पर इबादत करना जरूरी है, इसी तरह दूसरी कौमियतों के भी जिन होते होंगे। जी बिल्कुल, जो हमसे पहले गुजरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जितना पुराना इंसान है उससे कई पुराना जो है वो जिन्नात का एक सिलसिला है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक फरमाया। हत्ता कि जो इब्लीस है वो भी कौम जिन्नात में से, वो भी बहुत पुरानी तख्लीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कुरान का कि अल्लाह की तख्लीक है, मखलूक है, और क्यों पैदा फरमाया अल्लाह ने, अपनी इताअत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, फरमा बरदारी के लिए, और अपने नबियों पर ईमान लाने के लिए। इसके अलावा जो कुछ माशरे के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत के साथ नहीं है। या तो सुनी सुनाई बातें हैं या दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा, ख़ास तौर पर बर्र सग़ीर पाक व हिंद, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, चूँकि एक अरसे तक हमारा इंटरेक्शन रहा हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान गैर मुनक़सिम जो हिंदुस्तान था उसके अंदर, तो वहाँ हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे। उनके अंदर जो बातें चल रही थी वो मोहल्ले एक ही मोहल्ले में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे, तो आपस में जो है ना वो ख़यालात का तबादला होता रहता था। तो कुछ चीज़ें वहाँ से हमारे लोगों में आई, लेकिन जैसे जैसे कुरान और सुन्नत का शऊर बढ़ रहा है तो इस हकीकत को लोग तस्लीम कर रहे हैं कि ये एक बावकार तख्लीक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और फिर जहाँ तक ताल्लुक़ है इंसानों के काम आने का, तो अल्लाह ने इसको भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत अजीम उश शान पैगम्बर गुज़रे,
اور ان کی جو حکومت تھی ایسی حکومت اللہ نے جی کسی اور کو عطا ہی نہیں بالکل فرمائی. بالکل تو ان کے تصرف کے اندر جنات بھی تھے اور جنات انسان بھی بھی تھے. تو جس طرح انسان ان کے دربار میں بیٹھا کرتے تو جنات بھی ان کے دربار میں حاضر ہوا اور کرتے تھے. بلکہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں تو بلا جنات شبہ کا سب سے بڑا ہاتھ جی انہی کا رہا. سلیمان علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں ان سے ان تعمیر سے کام کروائی. کروایا. تو ایک واقعہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے جس میں جب ملکہ بلقیس سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہی تھی تو ملکہ بلقیس کے تخت لانے کا واقعہ قرآن مجید میں ہے. تو آپ علیہ السلام نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جو موجود افراد تھے ان سے ذکر کیا کہ بھئی کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آ سکے. تو قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک عفریت ایک بہت بڑا جن تھا. اس نے کہا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت لے کر آ جاؤں گا. اس آیت مبارکہ میں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جنات انسانوں کی معاونت کر سکتے ہیں اور دوسرا انسان اگر چاہے تو ان سے معاونت لے بھی سکتا ہے. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اور صلاحیتیں بھی دی ہیں, یہ بھی پتہ چلا. اس میں مزید آپ سے بات کروں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, کالر نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو جس طرح آپ نے اس میں فرمایا مفتی صاحب کے مطلب تیزی سے جو ہمارے ذہن میں ہے کہ زیادہ جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا, تو تیزی ان میں ہے, ان میں اللہ تعالیٰ نے اور کس کس قسم کی پاور ایسی دی ہے؟ اس میں بنیادی وجہ سے نا پتہ ہے کیا, دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے. تو ہمارا جو فزیکل اپیرنس ہے, ہماری فزیکل باڈی ہے, اس کی بہت ساری باؤنڈریز ہیں, حدود ہیں, لیمیٹیشنز ہیں. ہم جیسے دیوار کے پار آ جا نہیں سکتے. لیکن اگر یہی ایک باڈی جو ہے وہ ایک ایسے ایسنس سے تیار کی جائے جو ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو اور جو فزیکل میٹرز جو ہیں وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے ہوں, یعنی رکاوٹ نہ بنتے ہوں, تو ظاہر سی بات ہے اس کے چلنے پھرنے میں آنے جانے میں آسانی ہوگی. اب آپ کو اور مجھے نیچے اگر جانا ہے تو سیڑھیاں یا لفٹ استعمال کرنی ہے. اور جنات کا جو جسم ہے وہ چونکہ ایک لائٹ ویٹ ہے تو انہیں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار عطا فرمائی, انہیں طاقت دی ہے کہ وہ چاہیں تو انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی ایک تو ان کا اپنا وجود ہے وہ اپنی جگہ, دوسرا اگر وہ اپیرنس ظاہر کرنا چاہیں تو اپنی اصل شکل میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں, اور دوسرا کسی انسان کی شکل کو بھی اختیار کر سکتے ہیں, کسی بھی انسان کی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں. اچھا, یوزلی اس میں مفتی صاحب اکثر لوگوں نے اپنے واقعات بھی سنا رکھے ہیں کہ جی ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ پھر بعد میں کسی وجہ سے پتہ چلا کہ جی وہ جنات میں سے ہے. اس طرح جب ہم عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر بھی ایسی بات کرتے ہیں. تو یہ پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ جن ہے؟ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر تو قصے کہانی ہوتی ہے. زیادہ تر اس کا حقیقت سے اکثر کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے. وہ بس ہم نے ایک چٹپٹا ایک مسالہ سا لگا کر دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اور یا توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم کہانیاں سنا دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہے, بالکل انٹریکشن ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جن ہے, اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنات نے باقاعدہ حضور سے قرآن سنا. جب قرآن کی تلاوت سنی تو وہ ایمان کی طرف, اسلام کی طرف مائل ہوئے, وہ مسلمان ہوئے, دین سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور پھر بعد میں تبلیغ کی. اسی طرح جس طرح انسانوں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو قوم جنات کے اندر بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. وہ تبلیغ کرتے ہیں, وہ اپنی قبیلوں کو تبلیغ کرتے ہیں, اپنے قبیلوں کو. کال لے لیتے ہیں ورنہ ڈراپ ہو جائے گی دوبارہ, پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے بات کرنی تھی کہ نا میرا مسئلہ ایک کہ میرے یہاں مثلاً پہلے میرا بیٹا ہوا تھا تو وہ تقریباً 9 ماہ مثلاً پورے ہو گئے تھے, لیکن نا وہ پیدا ہوتے ساتھ فوت ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر مجھے 5واں ماہ تھا تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کا نا بیٹا جو بچہ ہے نا وہ پیٹ میں فوت ہو گیا ہے, لیکن اس کے نا مثلاً پتہ نہیں ہے ابھی. اس کے بعد پھر میرے یہاں بیٹی ہوئی, بیٹی ماشاء اللہ میری اب 10 سال کی ہے. اس کے بعد پھر میرے ساتھ ایسے ایک مسئلہ بنا تھا, اور اس کے بعد پھر میرے پاس بیٹا ہوا جو کہ 8ویں ماہ میں مجھے دردیں شروع ہو گئی تھی لاسٹ میں, اور وہ بھی نہیں بچا. اور پھر بعد میں میرے یہاں بیٹی ہوئی جو کہ میرے پاس ماشاء اللہ 6 سال کی ہے. اس کے بعد پھر میرے ساتھ 2 بار مسئلہ ہوا. اچھا, آپ کے جو بیٹیاں ہیں وہ صحیح ہیں, جو بیٹوں کی پیدائش ہونی چاہیے یا جس طرح ٹائم تھا اس میں مسئلہ ہوا نا؟ ہاں جی, میں چاہتی ہوں کہ چلے اللہ پاک, میری بیٹی بہت روتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک مجھے نا بھائی دے دے, تو وہ اس لیے میں کہتی ہوں اس کا مثلاً حل بتا دیں. اچھا, کوئی روحانی حل بتا دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی ٹھیک. ویسے تو اس کے دونوں پہلو ہیں, ایک میڈیکل پہلو بھی اس کا موجود ہے, اور اس حوالے سے بھی ان کو چاہیے کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام
ان کی دعا بھی موجود ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے. تو وہ دعائیں جو ہے اگر اپنے ورد میں لے آئیں, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اور دوسری ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ان دونوں دعاؤں پر اللہ نے بیٹے ہی عطا فرمائے تھے اپنے ان دونوں نبیوں کو. تو یہ دونوں آیات مبارکہ اگر صبح و شام 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ اپنے ورد میں لے آئیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آسانی بھی ہوگی. دوسرا یہ کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لیں. ہر جمعے کو سورہ کہف شریف پڑھیں جمعے کی نماز کے بعد, اور وہ پانی کی بوتل پہ دم کر لیں. اب نہیں پڑھا ہوا دم کر لیں اور وہ اس کو استعمال کریں. اس پانی کو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ خوشیاں دکھائے گا اور اس مسئلے سے جلد خلاصی عطا فرمائے گا. اور اس میں آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ضرور علاج کروائیے. یہ کبھی کبھی ایک جینڈر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, یا بیٹوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی باقاعدہ میڈیکل سائنس میں ایک وجہ اور ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو آپ کسی بہتر ڈاکٹر سے بھی اس حوالے سے ضرور بات کریں. ایک بریک آ گیا, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت ہم جنات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جنات کی حقیقت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اس پر ہمیں جو بیان فرما رہے ہیں اور بہتر طریقے سے سمجھا رہے ہیں. جو ہماری اور باتیں بھی ہیں نا جو ہم معاشرے میں کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے سنتے رہتے ہیں, اس میں بھی کتنی حقیقت ہے, اس کے بارے میں ہمیں کلیریفائی کر رہے ہیں. مفتی خرم رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حمد و ثنا کے لیے ہمارے ساتھ عبدالباسط رانا سہروردی صاحب موجود ہیں, جن سے ہم کچھ دیر بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. مفتی صاحب, ہم بات کر رہے تھے جس میں ابھی بریک پر بھی ہم کافی چیزیں ڈسکس کرتے رہے. ایک تو یہ کہ ہم نے جس طرح سنا ہے کہ جنات کی تعداد اتنی ہے کہ انسانوں سے کہیں زیادہ, اور اگر ہمیں وہ نظر آ جائیں تو شاید چلنے کی جگہ بھی نہ بچے. تو وہ جنات کہاں ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں, گھر کے ارد گرد ہوتے ہیں, محلے میں ہوتے ہیں, کہاں ہوتے ہیں, اور کیا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان کو کسی بات پہ برا لگ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, یا وہ دوستی کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے, اور اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات ہی بستے تھے. جی. اور جنات نے جب سرکشی کی اور آپس میں قتل و غارت گری کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی سرکوبی فرمائی, اور پھر انہیں آبادیوں سے نکال کر ویرانوں میں منتقل کر دیا گیا. ایک جملہ ہمارے وہاں استعمال ہوتا ہے, کلمہ کوہ قاف. یہ کوہ کہتے ہیں اصل میں غار کو. اچھا. تو غار, پہاڑ, ویرانے جہاں تھے نا, ان کو وہاں منتقل کر دیا گیا, آبادیوں سے نکال دیا گیا کہ تم سرکش لوگ ہو, تم یہاں فساد پھیلا رہے ہو, تو اس لیے تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو. تو ان کو ویرانوں میں منتقل کر دیا گیا. اچھا, اب جس حساب سے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے, اور انسان جو ہے وہ سرکش ہو رہے ہیں, سرکش بھی ہو رہے ہیں. دوسرا, جتنے ویرانے تھے وہاں ہم نے مکانات بنا لیے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے پہاڑ تھے, جتنے درخت تھے, ان کو بلڈوز کیا, اور اس کے بعد آج بڑی بڑی بستیاں اور آبادیاں. صرف کراچی کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا حدود اربع کتنا وسیع ہو چکا ہے. تو یہ وہ ویرانے تھے جہاں اللہ نے اپنی اس مخلوق کو بسایا تھا. ان ویرانوں کو ہم نے جو ہے نا وہ آشیانوں میں تبدیل کر دیا. تو اس وجہ سے وہ بھی بہت ڈسٹرب ہیں, اور ان کو شکایت ہے کہ ہم نے ان کی آبادیاں اور بستیاں تباہ کرنا شروع کر دی. تو بلا شبہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہیں, اور اگر وہ انسانی آبادیوں میں آنا شروع ہو جائیں تو اور نظر آنا شروع ہو جائیں تو یقیناً چلنا پھرنا انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے, اب ان کی جو دوستی اور دشمنی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں منظور احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنا پرابلم کے لیے, کہ اکثر میں نا بیمار رہتا ہوں, چنگا بھلا ہو جاتا ہوں, پتہ بھی نہیں چلتا میں کب بیمار ہو جاتا ہوں, اور تقریباً 2-3 مہینے سے میرا کام نہیں لگ رہا, یعنی روزگار سے متعلق. میں جہاں بھی جاتا ہوں ریفرنس لے کر جاتا ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں کام نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. ٹھیک ہے, آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو اس بارے میں. جی مفتی صاحب. یہ جو اکثر بیمار خاص طور پہ رہتے ہیں, تو اس کے لیے چاہیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس شریف 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ روزانہ رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. تو انشاءاللہ یہ جو بیماری کے اثرات ہیں, جس میں کچھ روحانی معاملات بھی اور نظر بد کے معاملات بھی ان کے ساتھ ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص ان تینوں کو معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ سارے کے سارے بد اثرات دور ہو جائیں گے.
اور جو روزگار کا مسئلہ اس کے لیے وظیفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعلیم علیہ فرمایا ہوا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہمارے وہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ گناہ کر لیا تو توبہ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو 5 کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، رشتوں کی بندش کے حوالے سے، اور ایسی بیماریاں جن کا تشخیص نہیں ہو پا رہی ان کے علاج کے لیے۔ تو یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کثرت سے انشاءاللہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل روزگار کا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ بالکل، اور ویسے بھی جو لوگ خالی استغفار پڑھتے رہتے ہیں اس سے یہ پوری بہت برکت ہے۔ استغفار کی جی جی دعا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، بہت اچھی آسان بات، ہے یہ۔ بہت اچھا ہے۔ جی اچھا، جہاں تک تعلق ہے جنات کے نقصان پہنچانے کا، تو بالکل نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور بالکل جیسے میں نے کہا نا کہ انسانوں کی طرح ہی جنات ایک مخلوق ہے، جی تو انسانوں میں جس طرح اچھے موجود ہیں اسی طرح جنات کے اندر بھی اچھے افراد ہیں، اور جس طرح انسانوں میں بدماش ہیں تو جنات کے اندر بھی بدماش ہوتے ہیں۔ تو یہاں کی بدماش یعنی انسانوں کی بدماشی انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس طرح قوم جنات کے اندر جو شریر جنات ہیں جی وہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا اور ایک جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی ہو جاتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہیں ان کی موجودگی ہو، اپیرنس ہو، اور ہمارے کسی فعل سے ان کو نقصان پہنچا ہو، تکلیف پہنچی، تو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں جس کی وجہ سے اس شخص کو نقصان پہنچتا ہے جس نے انہیں تکلیف پہنچائی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اور باقی شکلیں وغیرہ چینج کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ انسانی روپ ظاہر ہے، اگر وہ چاہیں تو اس میں آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اور بھی سنا کہ جانوروں کی صورت اختیار کرتے ہیں، یا کالی کوئی چیز ہے، کالا سانپ ہے یا اور جانور ہے، تو وہ آپ کو یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ جنات ہیں۔ جنات جو ہے وہ عموماً سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، اچھا، باقی کسی اور جانور کی شکل اختیار نہیں کرتے، چونکہ ان کا بھی ایک شرف ہے، ایک مقام، ایک باوقار مخلوق ہے، وہ کوئی ایسی عام مخلوق نہیں ہے۔ تو زیادہ تر جو جنات اگر کسی جانور کی شکل اختیار کریں تو وہ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس میں جو روحانی شخصیات ہیں جنات کے اندر، عموماً سفید سانپ کی شکل میں نظر آتے ہیں، اچھا، اور جو شریر لوگ ہیں وہ کالے سانپ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے حافظ صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی رضا صاحب سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ میڈم میں نے اپنی رائٹ کے متعلق بات کرنی ہے۔ جی مفتی صاحب آپ نے حافظ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ سر میں نے بات یہ کرنی ہے کہ زندگی میں بہت زیادہ حد تک جھوٹ بولنے کی نوبت تک پہنچ گیا ہوں کہ ہر بات سے جھوٹ بولنے کی، ہر جگہ پہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور یہ چیز میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں اپنی لائف میں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں مشکلوں سے، ان ٹینشنوں سے نکل جاؤں۔ کبھی اس وقت سے جھوٹ بول کے پیسے لے لیے، کبھی کسی سے لے لیے، کبھی کسی سے۔ پیسوں کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہے؟ سمجھے کہ سیدھی بات ہے، آپ بتا رہا ہوں کہ جوا کھیلتا ہوں، یہ وہ کہ میں یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جگہ پہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آج اس سے جھوٹ بول کے پیسے لے لیے، کل اس کے پاس چلا گیا۔ سمجھے کہ میں جس گلی جا رہا ہوں نا، مجھے راستہ بدلنا پڑتا ہے کہ ادھر سے نہ جاؤں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام سمجھیں، اور اس آواز پر لبیک کہیں اپنے دل کی آواز پر۔ اور تیسرا کلمہ جسے کلمہ تمجید کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ پڑھیے، اور صبح و شام 11 مرتبہ درود ابراہیمی شریف اس کو پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ جو آپ کے دل میں توبہ کا ارادہ قائم ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر آپ کو استقامت بھی عطا فرمائے، اور حرام راستے سے بچا کر اللہ حلال راستے آپ کے لیے کشادہ فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور اس وقت آج ہم نے پورا ٹاپک ڈسکس کیا جنات کے حوالے سے، اینڈ آئی تھنک بہت سارے کویشچنز ہیں جو پھر بھی رہ جائیں گے، جو ہمارے ذہنوں میں ہے، تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ بھی ہم اس کا سیشن رکھیں گے۔ لیکن ایک اور سوال جو میں مفتی خرم صاحب سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنات کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ پرسیپشن ہے کہ جن آ گیا، جن داخل ہو گیا، اور اس کے بعد ہم عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، ہم عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں، آنکھیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، گھر والے ڈر رہے ہیں، بہت قوت آ گئی، چیزیں پٹک رہے ہیں۔ کیا جنات ایسے آپ کے اوپر سوار ہو سکتے ہیں، یا جن کا سایہ ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس کے دو پہلو ہیں۔
دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے نا، میں نے آپ سے کہا نا کہ سپرسٹیشنز یہ بہت ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، اور اس طرح کے کیسز خواتین پہ بہت زیادہ آتے ہیں. تو جنات کا معاملہ کم ہوتا ہے فزیکل بیماری ہسٹیریا کی. وہ خواتین جن کے ساتھ جو ہے وہ پیریڈز کے ایشوز ہوتے ہیں نا، ان کو ذہنی طور پر اس طرح کی معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ ذہنی طور پر ان کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے، جسم اکڑنے لگ جاتا ہے. لوگ اسے جن کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ ایک فزیکل بیماری ہے. اگر اس کا علاج کروایا جائے تو اس سے بہت افاقہ ہو سکتا ہے، علاج کروایا جائے. لیکن چونکہ ہم نے پہلے ہی سوچ لی کہ ہے ہی جن، ہم علاج کی طرف مائل نہیں ہوتے. تو اس میں سب سے بنیادی عنصر، یعنی اگر 100 کیسز ہیں، 100 میں سے 70 کیسز اس طرح کی بیماریوں کے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جنات کا معاملہ. تو جنات کے جو معاملات ہیں اس میں بنیادی بات یہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے. اسلام کا عقیدہ یہ کہ ایک جسم میں ایک روح داخل ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ روح داخل نہیں ہو سکتی اچھا فزیکل باڈی میں، ہم صحیح، انسان کے بالکل اندر. بالکل. تو کسی دوسرے انسان کی روح تو آ ہی نہیں سکتی کہ میں بولوں جی میرے اندر فلاں بزرگ کی روح آ گئی ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں. اسلام کا اچھا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں، یہ بھی اسلام جو کا لوگ عقیدہ کہتے ہیں ہی وہ نہیں غلط ہے. جی، اسلام کا عقیدہ ہی نہیں ہے. جنات جو اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ بھی جسم کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمارے نرو سسٹم پہ حاوی ہوتے ہیں، چونکہ ہماری پوری باڈی جو ہے وہ نرو سسٹم کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو جب وہ دماغ پہ حاوی ہو گئے تو پھر ہماری آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھی، جسم، باڈی اکڑنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کروایا جانا، حسد ہے، جلن ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ بس آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائیں، تو باقاعدہ جادو کے ذریعے جنات مسلط کیے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کرائے کے غنڈے بھیج کر آپ کو پٹائی لگوائی جاتی ہے، آپ کے گھر پہ حملہ کروایا جاتا ہے. اسی طرح کرائے کے جنات بھیج کر اس طرح تکلیف پہنچائی جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نقصان پہنچایا تھا، جس طرح دو انسان آپس میں، آپ نے گاڑی کو ہٹ کیا، وہ آگے لڑنے کے لیے آپ کو مار پیٹ کرنا شروع کر دی، یا کوئی اور ایسی تکلیف پہنچائی آپ نے، اسی طرح جنات کو آپ نے تکلیف پہنچائی، وہ آپ سے لڑنا شروع ہو گئے اور آپ کو انہوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا. یہ کیفیات اس کے اندر ہوتی ہیں. صحیح ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ان سے بچنے کا صرف ایک جلدی ون لائنر بتا دیجئے، پھر ہم نعت. سورہ فلق، سورہ ناس اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، یہ اعوذ باللہ خاص طور پہ شیطان کے اور تمام جنات شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے بہت مجرب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی خرم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں. نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پروگرام کا اختتام کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا.